अगर अगले 1 मिनट में तुमने मुझे एक्स की वैल्यू नहीं बताई तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम इस घर की लाडली हो या मेरी कज़न। मेरी तरफ देखो माहम, खिड़की के बाहर नहीं, कमरे में गूंजती हुई ये भारी और गजबनाक आवाज़ शर्जील की थी। उसकी आवाज़ में इतनी गर्ज थी कि मेज़ पर रखा पानी का गिलास भी हल्का सा लरज़ गया। सामने कुर्सी पर बैठी 19 साला माहम ने सहम कर अपने कंधे उचकाए और डरी हुई हिरनी की तरह बड़ी बड़ी आंखों से शर्जील को देखा। उसके हाथ में पकड़ी पेंसिल कांप रही थी और उसके सामने खुली अलजबरा की किताब किसी खौफनाक अफरीत की तरह उसका मुंह चिढ़ा रही थी। शर्जील ने अपने कोट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और दोनों हाथ मेज पर टिका कर झुकते हुए माहम की आंखों में आंखें डाली। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो पिछले 2 घंटे से उसे एक ही सवाल समझाने की कोशिश कर रहा, लेकिन माहम का ज़हन कहीं और ही भटक रहा था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ माहम, शर्जील ने दोबारा दांत पीसते हुए कहा। माहम ने बामुश्किल थूक निकला और अपनी लरसती हुई उंगली खिड़की की तरफ उठा दी। वो देखिए शर्जील भाई, वो तितली कितनी प्यारी है, बिल्कुल मेरे नीले वाले सूट जैसी है ना। ये जुमला जल्दी पर तेल साबित हुआ। शर्जील का ज़ब्त जवाब दे गया। उसने पूरी कुव्वत से अपना हाथ मेज़ पर मारा। डैम इट माहम, धड़ की आवाज़ से कमरा गूंज उठा। माहम जो पहले डरी हुई थी अचानक धमाके से उछल पड़ी। उसके हाथ से पेंसिल छूटकर नीचे गिरी और अगले ही लम्हे उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसने अलजबरा की किताब को परे धकेला और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। आप बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं आप शर्जील भाई, मुझे नहीं पढ़ना आपसे। मैं दादा जान को बताऊंगी कि आप मुझे डांटते हैं। वो दाढ़ें मारकर रोती हुई कमरे से बाहर भागी। उसका गुलाबी दुपट्टा कालीन पर घिसता जा रहा था। शर्जील ने गहरा सांस लिया और अपनी पेशानी रगड़ी। उसका सर दर्द से फट रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ख़ानदान वाले इस 19 साला लड़की को यूनिवर्सिटी भेजने का ख्वाब क्यों देख रही हैं, जिसका ज़हनी मेयार अभी तक प्राइमरी स्कूल के बच्चों जैसा है। उसने बेजारी से कुर्सी को ठोकर मारी और कमरे में टहलने लगा। दूसरी तरफ माहम रोती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और सीधा बड़े हॉल में दाखिल हुई, जहाँ ख़ानदान की अदालत लगी हुई थी। यह हवेली का वो मरकज़ी हिस्सा था जहाँ ख़ानदान के सरबराह चौधरी हिकमत अल्लाह खान अपनी मखसूस कुर्सी पर विराजमान थे। उनके हाथ में चांदी के दस्ते वाली छड़ी थी और सामने उनके दोनों बेटे और बहुएं मुअद्दब बैठी थी। माहौल में ख़ास किस्म की संजीदगी और रौब था, जो सिर्फ माहम के रोने की आवाज़ से टूटा। दादा जान, माहम भागती हुई गई और घुटनों के बल बैठकर अपना सर दादा जान की गोद में रख दिया। चौधरी साहब ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा। उनकी सख्त और पथरीली आंखों में सिर्फ माहम के लिए नरमी थी। ये बच्ची उनके मरहूम बेटे की निशानी थी और इसीलिए सबकी आंख का तारा थी। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? किसने रुलाया है हवेली की शहजादी को? उन्होंने बारोब आवाज़ में पूछा, जिससे कमरे में मौजूद दीगर अफराद भी चौंक गए। माम ने रोते हुए सर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और नाक सुर्ख हो रही थी। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली, शर्जील भाई बहुत बुरे हैं, वो मुझे मारते हैं, डांटते हैं, मुझे उनसे नहीं पढ़ना, वो राक्षस हैं। दादा जान, वो मेज़ पर हाथ मारते हैं तो मेरा दिल दहल जाता है, मुझे नहीं करनी पढ़ाई वढ़ाई। माम की माँ बेगम सलमा ने घबरा कर अपनी बेटी को बाजू से पकड़ा और खींच कर उठाया। चुप करो माहम, ये क्या तरीका है बड़ों के सामने बात करने का? वो तुम्हारे भले के लिए सख्ती कर रहे होंगे। नहीं अम्मी, वो भले के लिए नहीं करते, उन्हें मज़ा आता है मुझे रुलाने में, माहम ने पाँव पटक कर कहा। उसी लम्हे शर्जील सीढ़ियों से उतरता हुआ वहाँ पहुंचा। उसका चेहरा अभी भी संजीदा और सख्त था। उसने सबको वहाँ बैठे देखा तो समझ गया कि माहम अपनी शिकायत दर्ज करवा चुकी है। उसने अदब से दादा जान को सलाम किया और एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। दादा जान ने गहरी नज़रों से अपने पोते को देखा, जो कद्दावर, वजीह और गैर मामूली जहानत का मालिक था। उन्होंने एक लम्हे के लिए माहिम को देखा, जो अभी भी आंसू बहा रही थी।
اور پھر شرجیل کی سنجیدگی کا جائزہ لیا۔ شرجیل، تم جانتے ہو کہ ماہم نازک ہے، اسے پیار سے سمجھایا کرو، دادا جان نے کہا۔ شرجیل نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آواز میں احترام تھا لیکن لہجہ دو ٹوک تھا۔ دادا جان، میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا دھیان تتلیوں اور گڑیوں میں ہے۔ یہ 19 سال کی ہو چکی لیکن اس کی حرکتیں 12 سال کی بچی جیسی ہیں۔ اسے الجبرا کی بنیادی باتیں سمجھ نہیں آ رہی اور یہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی ہے۔ اگر اس کا رویہ یہی رہا تو یہ کبھی اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھ پائے گی۔ ماہم نے شرجیل کی بات سن کر مزید زور سے رونا شروع کر دیا۔ دیکھا دادا جان، یہ اب بھی سب کے سامنے میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ بڑے ہو کر میری شادی شرجیل بھائی سے ہوگی۔ میں نہیں کروں گی۔ میں کسی سے بھی کر لوں گی لیکن ان سے نہیں کروں گی۔ یہ مجھے مار دیں گے۔ ماہم کے منہ سے یہ بات سن کر کمرے میں یکلخت خاموشی چھا گئی۔ شرجیل کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے نفرت اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے ماہم کو دیکھا، جو بنا سوچے سمجھے اپنی قسمت کا فیصلہ سنا رہی تھی۔ بیگم سلمہ نے جلدی سے ماہم کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ خاموش رہو لڑکی، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بک رہی ہو؟ دادا جان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرایا۔ انہوں نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکائی اور ایک فیصلہ کن نظر سب پر ڈالی۔ ان کے ذہن میں جائیداد، خاندانی وقار اور ماہم کی معصومیت سب گھوم رہے تھے۔ ماہم بچی ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دادا جان کی آواز میں حتمی فیصلہ تھا۔ لیکن شرجیل کی بات بھی غلط نہیں ہے۔ ماہم واقعی ابھی تک ذہنی طور پر بچی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا رشتہ خاندان سے باہر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے توقف کیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ باہر کا کوئی بھی شخص ماہم کی اس معصومیت کو نہیں سمجھے گا، اس کا فائدہ اٹھائے گا یا پھر اسے چھوڑ دے گا، اور ہماری جائیداد کا بڑا حصہ ماہم کے نام ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جائیداد کا بٹوارا ہو اور غیر لوگ ہماری حویلی کے معاملات میں دخل دیں۔ شرجیل کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ دادا جان، شرجیل نے بولنے کی کوشش کی لیکن ماہم میرے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ ہمارے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار جیون ساتھی چاہتا ہوں جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، نہ کہ ایسی بچی جسے مجھے گود میں اٹھا کر چلنا پڑے۔ شرجیل کے الفاظ تلخ تھے لیکن سچ تھے، مگر اس حویلی میں سچ وہی تھا جو دادا جان کی زبان سے نکلتا تھا۔ دادا جان نے اپنی چھڑی اٹھائی اور اس کا رخ شرجیل کی طرف کیا۔ خاندان کے فیصلے مزاج دیکھ کر نہیں، مصلحت دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ برخوردار، تم اس خاندان کے سب سے سمجھدار لڑکے ہو۔ تم نہیں سنبھالو گے تو کون سنبھالے گا؟ کیا ہم اسے کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں جو کل کو اس کی جائیداد ہڑپ لے اور اسے دربدر کر دے؟ شرجیل کی ماں نے بھی نم آنکھوں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تیرے دادا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ماہم میری بھتیجی بھی ہے اور اسے کسی انجان کے ہاتھ میں دے کر سکون کی نیند نہیں سو سکوں گی، تو میرا مان رکھ لے۔ شرجیل نے اپنی ماں کے چہرے پر بے بسی دیکھی اور پھر ماہم کی طرف دیکھا، جو اب رونا بھول کر اپنی قمیض کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی، بالکل بے خبر کہ یہاں اس کی پوری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ شرجیل کو اس لمحے ماہم پر ترس بھی آیا اور اپنی قسمت پر غصہ بھی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، اس کے اپنے خواب تھے، لیکن آج وہ اس خاندانی نظام کے آگے بے بس تھا۔ ٹھیک ہے، شرجیل نے ہار مانتے ہوئے سر جھکا دیا۔ اگر آپ سب کا یہی حکم ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر کل کو یہ مجھ سے خوش نہ ہوئی یا روتی ہوئی آپ کے پاس آئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ دادا جان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ہوئی نا میرے شیروں والی بات، بس فیصلہ ہو گیا۔ اگلے ہفتے ماہم اور شرجیل کا نکاح ہوگا، تیاریاں شروع کی جائیں۔ ماہم نے لفظ تیاریاں سنا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ ابھی کی گئی اپنی شکایت اور انکار بھول گئی۔ تیاریاں؟ یعنی نئے کپڑے؟ اس نے خوشی سے تالی بجائی۔ دادا جان، میں سرخ والا جوڑا لوں گی جس میں بہت سارا گوٹا لگا ہوتا ہے
اور میں وہ سونے والے جھمکے بھی پہنوں گی۔ وہ خوشی سے گھوم گئی۔ اس کی اس حرکت پر سب ہنس دیے سوائے شرجیل کے۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی بیوی بننے والی تھی، وہ لڑکی جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نکاح کے بعد زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ اسے صرف کپڑوں اور زیورات کی خوشی تھی۔ شرجیل کے اندر ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہوئی۔ وہ وہاں مزید ایک پل بھی نہیں رک سکتا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور ہال سے باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی میں حویلی کا لون خاموش تھا، لیکن شرجیل کے اندر طوفان برپا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا ہے اور رسی کا دوسرا سیدھا ایک ایسی تتلی کے ہاتھ میں ہے جسے خود اٹھنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ اگلے چند دن حویلی میں ہنگامہ خیزی رہی۔ ہر طرف شادی کی گہما گہمی تھی۔ ماہم تو جیسے ساتویں آسمان پر تھی۔ وہ سارا دن اپنی کزنز کے ساتھ مل کر کپڑے پسند کرتی، مہندی کے ڈیزائن دیکھتی اور ہر آنے والے مہمان کو جوش و خروش سے بتاتی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ ایک شام شرجیل اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی نظر نیچے صحن میں پڑی جہاں ماہم اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی ڈھولک کی تھاپ پر تالیاں بجا رہی تھی۔ وہ پیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر معصومیت اور خوشی کا نور تھا۔ ہائے اللہ، شرجیل بھائی دیکھ رہے ہیں، ایک سہیلی نے ماہم کو کوہنی ماری۔ ماہم نے اوپر دیکھ کر شرجیل کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور بلند آواز میں پکاری، شرجیل بھائی دیکھے میری مہندی کا رنگ کتنا گہرا آیا ہے۔ نانی کہتی ہیں جس کی مہندی کا رنگ تیز اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں پھیلا کر دکھائیں۔ شرجیل نے تلخی سے سگریٹ کا کش لیا۔ اسے ماہم کی اس بے وقوفانہ بات پر شدید کوفت ہوئی۔ شوہر کا پیار مہندی کے رنگ سے نہیں، ذہنی ہم آہنگی سے ہوتا ہے۔ یہ بات وہ اسے کیسے سمجھاتا؟ اس نے بنا کوئی جواب دیے منہ پھیر لیا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ ماہم نے کندھے اچکائے، اکڑوں کہیں کے۔ اس نے منہ بنایا اور دوبارہ گانے میں مگن ہوگی۔ وقت پر لگا کر اٹھ گیا۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ شرجیل سفید شیروانی میں ملبوس، سر پر کلا سجائے کسی مغل شہزادے کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ دوست احباب اسے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن اس کی مسکراہٹ صرف رسمی تھی۔ دوسری طرف زنان خانے میں ماہم سرخ عروسی جوڑے میں کسی گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بھاری زیورات اور میک اپ نے اس کی عمر تھوڑی بڑی دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی شرارت چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ نکاح خواں آیا، رجسٹر کھولا گیا۔ ماہم دختر احمد خان، کیا آپ کو شرجیل بلد اسلم خان کے ساتھ نکاح؟ مولوی صاحب ابھی بول ہی رہے تھے کہ ماہم نے اپنی کزن کے کان میں سرگوشی کی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوفو، یہ مولوی صاحب کی داڑھی کتنی لمبی ہے نا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن قریب بیٹھی خواتین نے سن لیا۔ بیگم سلمہ نے اسے سختی سے گھورا، ماہم سنجیدہ ہو جاؤ۔ ماہم نے بامشکل ہنسی روکی اور قبول ہے کہہ دیا۔ اس کے لیے یہ بھی ایک کھیل کا حصہ تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان دو الفاظ کے ساتھ اس نے اپنی آزادی، اپنی لاپرواہی اور اپنا بچپن گروی رکھ دیا ہے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت بھی وہ پین کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور دستخط کرنے کے بعد اس نے فخری انداز میں اپنی کزنز کو دیکھا جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ مردانہ حصے میں شرجیل نے بھی دستخط کر دیے۔ قلم کاغذ پر چلتے ہوئے سے کسی خنجر کی طرح محسوس ہوا۔ اس نے دستخط کر کے قلم وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، اپنے لیے نہیں بلکہ ماہم کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ اور ماہم کی نادانی ایک چھت کے نیچے بارود اور آگ کا کھیل ہوں گے، اور آج وہ بارود اس کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول سوگوار ہو گیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماہم کی ماں اسے گلے لگا کر رو رہی تھی، میری بچی، وہی تیرا گھر ہے، شوہر کی تابعداری کرنا، اسے نصیحت کر رہی تھی۔ ماہم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ امی، آپ نے میرا وہ بڑے والا ٹیڈی بیئر پیک نہیں کیا، مجھے وہ ساتھ لے کر جانا ہے۔
मैं उसके बगैर नहीं सोती। माहम ने सिसकते हुए कहा। शर्जील जो उसे गाड़ी की तरफ ले जाने के लिए आया था, ये सुनकर ठठक गया। उसने बेयकीनी से अपनी दुल्हन को देखा जो रुखसती के वक्त शौहर या माँ बाप के बजाय एक टेडी बेयर के लिए रो रही थी। उसने गहरा सांस लिया और अपनी मुट्ठी भींच ली। सब्र का इम्तिहान शुरू हो चुका था। गाड़ी में बैठती माहम ने अपने आंसू पूंछे और गाड़ी की चमकीली सजावट को दिलचस्पी से देखने लगी। शर्जील खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि यह सफ़र बहुत तवील और दुश्वार होने वाला है। उसे नहीं मालूम था कि आज की रात जो इन दोनों की ज़िंदगी की पहली रात थी, उनके रिश्ते में कौन सा नया मोड़ लाने वाली है। उफ़ अल्लाह, ये शर्जील भाई कहाँ रह गए? मुझे तो नींद भी आ रही है और भूख भी लग रही है। क्या शादी की पहली रात दुल्हन को भूखा मारने का रिवाज है इस घर में? कमरे के बीचों बीच सजे हुए वसी बेड पर बैठी माहम ने मुंह बसोरते हुए खुद कलामी की। वो पिछले आधे घंटे से अपने भारी भरकम लहंगे को संभालने की कोशिश कर रही थी और अब उकताहट उसके चेहरे से आया थी। उसने बेड पर बिखरी हुई गुलाब की पत्तियां मुट्ठी में भरी और हवा में उछाल दी। कितना बोरिंग है ना ये सब। नायला बाजी तो कहती थी शादी वाली रात बहुत मज़ा आता है, ढेर सारे तोहफे मिलते हैं। यहाँ तो सिर्फ ये फूल है जिनकी खुशबू से मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसी लम्हे दरवाजे का हैंडल घुमा और एक क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। वहाँ हम चौंक कर सीधी हो बैठी। शर्जील कमरे में दाखिल हुआ। उसने शेरवानी उतार कर हाथ में पकड़ी हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और चेहरे पर थकावट और बेजारी के मिले जुले तासुरात थे। उसने दरवाज़ा लॉक किया और पलटकर माहम की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि वो घूंघट निकाले शर्माई हुई सिमटी हुई बैठी होगी, जैसा कि ख़ानदान की रवायत और लड़कियों की फितरत होती है। लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। माहम घूंघट निकालने से दूर दुपट्टा भी कंधे पर बमुश्किल टिकाए बैठी थी। उसने बेड की चादर पर फूलों को मसल कर एक ढेर लगाया हुआ था और टांगे लटकाए झूला झूल रही थी। अरे शर्जील भाई, आप आ गए। माहम ने उसे देखते ही चहक कर कहा। देखे, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। आप मेरे लिए क्या लाए हैं? चॉकलेट्स लाए हैं या वो सोने वाला सेट जो फूफो बता रही थी? शर्जील ने शेरवानी सोफे पर फेंकी और ढीली की हुई टाई को खींचकर गर्दन से अलग किया। उसकी आंखों में एक सर्द लहर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के करीब आया। उसकी खामोशी और घूरती हुई नज़रों ने माहम की मुस्कुराहट को कुछ मद्धम कर दिया। तुम्हें अंदाज़ा है आज कौन सी रात है माहम? शर्जील की आवाज़ भारी और सपाट थी। हाँ हाँ, शादी की रात। माहम ने मासूमी से कंधे उचकाए। सबने बताया था मुझे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा था कि इसमें करना क्या होता है, सिवाय बैठकर इंतज़ार करने के। शर्जील का ज़ब्त जवाब दे गया। इस लड़की की कम फहमी पर सर पीटना चाहता था। ये संजीदगी का मुकाम था और वो उसे गुड़िया का खेल समझ रही थी। उसने अचानक झुककर माहम का बाजू सख्ती से पकड़ लिया और उसे झटके से खड़ा कर दिया। आह, क्या कर रहे हैं? दर्द तो हो रहा है? माहम बिलबिला उठी। दर्द? शर्जील ने तंजिया हंसी हंसी। तुम्हें दर्द का मतलब ही पता है? तुम इस रिश्ते को, इस कमरे को और मेरी इज्जत को एक मजाक समझ रही हो। मैं थका हारा आया हूँ और तुम मुझसे चॉकलेट्स का पूछ रही हो। बीवी हो तुम मेरी, कोई भतीजी नहीं जिसे मैं टॉफियाँ ला कर दूँ। शर्जील ने उसे खींचकर अपने करीब किया। फासिला सिमट गया। माहम का नाजुक वजूद शर्जील की आहनी गिरफ्त में कांपने लगा। उसने पहली बार शर्जील की आंखों में वो वहशत देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। ये वो शर्जील भाई नहीं थे जो उसे सिर्फ डांटते थे। ये कोई और मर्द था जिसकी आंखों में भूख और गुस्सा था। मुझे छोड़े, मुझे डर लग रहा है। माहम की आवाज़ कांप गई। उसने अपने हाथ शर्जील के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। क्यों छोड़ूं? शर्जील ने उसके चेहरे के मज़ीद करीब होते हुए गुर्रा कर कहा। उसकी गर्म सांसें माहम के चेहरे से टकरा रही थी। तुम्हें शौक है ना शादी का, नए कपड़ों का? तो भुगतो शादी को। शौहर का हक होता है अपनी बीवी पर और मैं
آج تمہیں بتاؤں گا شوہر بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ گڑیوں کا کھیل نہیں ہے ماہم۔ شرجیل نے اسے بے دردی سے بیڈ پر دھکیلا۔ ماہم توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پھولوں کے ڈھیر پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی شرجیل اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا باہری وجود ماہم کو دبانے لگا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شرجیل بھائی پلیز، وہ روتے ہوئے منمنائی۔ شرجیل بھائی نہیں۔ شرجیل نے اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے پکڑ کر تکیے کے ساتھ دبا دیے۔ شرجیل کہو، شوہر ہوں میں تمہارا۔ شرجیل نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب کیا۔ اس کے لمس میں محبت نہیں بلکہ ایک وحشیانہ غصہ تھا۔ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ زندگی کی حقیقتیں کتنی سخت ہوتی ہیں۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹ اس کی گردن کے نازک حصے پر رکھے۔ ماہم کا جسم کسی سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا۔ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور سسکیاں بند گئی۔ امی، ماہم نے بے اختیار پکارا۔ شرجیل کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اس کے کپڑوں کی ترتیب بگاڑنے لگا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ پر ماہم کے گرم آنسو ٹپکے۔ شرجیل ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے سر اٹھا کر ماہم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ماہم کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ویسے آنکھ رہی تھی جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم جانور جیسی بے بسی تھی جسے شکاری نے دبوچ لیا ہو۔ وہ کسی عورت کی طرح نہیں بلکہ ایک ڈری ہوئی بچی کی طرح رو رہی تھی۔ شرجیل کے اندر کا طوفان یکدم تھم گیا۔ اس کا ضمیر اسے زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ بچی ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں۔ اسے خود پر شدید گھن آئی۔ اس نے فوراً ماہم کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے اٹھا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا سانس بھی پھول رہا تھا لیکن غصے سے نہیں، شرمندگی سے۔ ماہم فوراً سمٹ کر بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سینے سے لگایا اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ کمرے میں اب صرف ماہم کی سسکیوں کی آواز تھی۔ چند لمحوں بعد شرجیل نے بنا اس کی طرف دیکھے سخت لہجے میں کہا، رو مت، سو جاؤ، اور خبردار اگر کسی کو کچھ بتایا تو۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور صوفے پر جا لیٹا۔ اندھیرے میں ماہم کی سسکیاں کافی دیر تک سنائی دیتی رہی، یہاں تک کہ وہ روتے روتے تھک کر وہیں ٹیڑھی میڑھی ہو کر سو گئی۔ شرجیل پوری رات چھت کو گھورتا رہا، اپنی ہی ذات سے جنگ کرتا رہا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی تو ماہم کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بھاری تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ شرجیل کمرے میں نہیں تھا، وہ واش روم میں تھا۔ پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماہم نے سستی سے انگڑائی لی۔ رات کا خوف صبح کی روشنی میں کچھ کم ہو گیا تھا، لیکن اسے شرجیل کا وہ روپ یاد کر کے ابھی بھی جھرجھری آ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی گردن پر ہلکا سا سرخ نشان تھا جہاں شرجیل نے سختی کی تھی۔ کتنے برے ہیں، چڑیلوں کی طرح نوچ لیا۔ اس نے نشان پر انگلی پھیرتے ہوئے منہ بنایا۔ اس کی سوچ ابھی بھی سطحی تھی۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کس طوفان سے بچ نکلی ہے۔ ابھی وہ بال ٹھیک کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی اس کی کزنز اور سہیلیاں کھلکھلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ دلہن بیگم، سمیرا، اس کی سب سے شرارتی کزن نے اسے چھیڑا۔ کیسی رہی رات؟ شرجیل بھائی نے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ دوسری سہیلی نے بیڈ کی حالت دیکھی۔ بکھرے ہوئے پھول اور سلوٹیں، وہ زیادہ چادر اور معنی خیز نظروں سے ماہم کو دیکھا۔ لگتا ہے رات کافی طوفانی رہی ہے۔ وہ ہنسی۔ بتاؤ نا ماہم، کیا ہوا؟ شرجیل بھائی تو بہت سنجیدہ لگتے ہیں۔ رومانٹک بھی ہے یا نہیں؟ ماہم جو رات کے واقعے کو ایک شکایت کے طور پر دیکھ رہی تھی، فوراً شروع ہو گئی۔ اسے تو موقع چاہیے تھا اپنا دکھڑا سنانے کا۔ کیا رومانٹک؟ خاک رومانٹک؟ ماہم نے ناک چڑھائی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنے ظالم ہیں؟ رات کو آئے، نہ کوئی گفٹ دیا، نہ پیار سے بات کی، بس
आते ही मुझ पर गुस्सा करने लगे। लड़कियां दिलचस्पी से उसके करीब हो गई। गुस्सा? क्यों? पता नहीं यार, माहम ने लापरवाही से कहा, जैसे किसी खिलौने टूटने का जिक्र कर रही हो। मैंने तो बस गिफ्ट का पूछा तो उन्होंने मुझे इतने जोर से बाजू से पकड़ा, देखो निशान भी पड़ गया, और फिर मुझे बेड पर धक्का दे दिया। वो तो मुझे दबाकर मारने वाले थे, मेरी गर्दन पर काट भी लिया, देखो। उसने दुपट्टा हटाकर अपनी गर्दन का निशान दिखाया। लड़कियां हैरत और सदमे से एक दूसरे को देखने लगी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें कोई बहुत मजेदार गपशप मिल गई हो। सच्ची? शर्जील भाई ऐसे हैं? सुमेरा ने मुंह पर हाथ रखा। फिर क्या हुआ, तुमने रोका नहीं? मैं तो बहुत रोई, माम ने तफसील बताते हुए कहा। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, फिर वो रुक गए और जाकर सोफे पर सो गए। बहुत ही अजीब है, पागल हैं पूरे। मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वो। अपनी दानी में मियाँ बीवी के इंतहाई निजी लम्हात का कच्चा चिट्ठा खोल रही थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने शौहर की इज्जत को अपनी सहेलियों के सामने नीलाम कर रही है। ऐन उसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। शर्जील तौलिए से बाल खुश करता हुआ बाहर निकला। उसके कानों में माहम का आखिरी जुमला पड़ा, वो तो मुझे दबाकर मारने वाले थे, मेरी गर्दन पर काट भी लिए। शर्जील के कदम वहीं जम के उसका खून खोलने लगा। उसने देखा कि लड़कियां माहम को घेर कर खड़ी और माहम बड़े मज़े से हाथ नचा नचा कर रात की तफसीलात बता रही हैं। लड़कियों ने शर्जील को देखा तो सटपटा कर खामोश हो गई। कमरे में वो जैसी खामोशी छा गई। शर्जील की आंखें सुर्ख हो रही थी और उसके जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। उसने एक नज़र माहम पर डाली जो अब उसे देखकर घबरा गई थी, और फिर उन लड़कियों पर जो नजरें चुरा रही थी। बाहर निकलो। शर्जील की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी धमक थी कि लड़कियां बिना कुछ कहे तेजी से कमरे से भाग गई। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों रह गए। माहम ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो ड्रेसिंग टेबल से टकरा गई। शर्जील भाई, मैंने तुम्हें मना किया था ना माहम। शर्जील शेर की तरह दहाड़ा और एक ही जुस्त में उसके करीब पहुंचा। उसने माहम को बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। मैंने कहा था ना कि हमारे बीच जो होता है ना, वो किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। तुम में इतनी भी अकल नहीं है? तुम अपनी सहेलियों को बता रही हो कि मैंने तुम्हें कैसे छुआ? माहम कांपने लगी। मैं तो बस वो पूछ रही थी, तो तुम सब कुछ बता दोगी? शर्जील ने गुस्से से उसे छोड़ा। तुम औरत हो या कोई टेप रिकॉर्डर? गैरत नाम की कोई चीज़ है तुम्हारे अंदर या नहीं? मेरा तमाशा बना दिया तुमने मेरी ही बहनों और कज़न्स के सामने। माहम की आंखों में फिर से आंसू आ गए। मुझे क्या पता था कि ये नहीं बताते। आप मुझे डांटते क्यों रहते हैं? क्योंकि तुम डांट खाने वाले काम करती हो। शर्जील ने उंगली उठाकर तनबीह की। आज के बाद अगर तुमने हमारे बेडरूम की कोई बात बाहर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तैयार हो जाओ वलीमे के लिए, और अपने इस मासूम चेहरे पर थोड़ी सी अक्ल भी सजा लेना ताकि लोग मुझ पर ना हंसे। वो अलमारी से कपड़े निकाल कर गुस्से से बाहर चला गया ताकि दूसरे कमरे में तैयार हो सके। माहम वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने क्या गलत कर दिया। सच बोलना तो अच्छी बात होती है ना, तो फिर शर्जील इतना नाराज क्यों हुए? उसने आंसू पोंछे और आईने में अपने अक्स को देखा। उसे लगा कि ये शादी कोई बहुत मुश्किल इम्तिहान है जिसका सिलेबस उसे किसी ने पढ़ाया ही नहीं। वलीमे के बाद के चंद दिन घर में एक अजीब से तनाव में गुजरे। बज़ाहिर सब कुछ मामूल पर था। मेहमानों की आमद और रफ्त जारी थी, दावतें उड़ाई जा रही थी, लेकिन शर्जील और माहम के कमरे की फ़िज़ा किसी बर्फ़ खाने की तरह सर्द थी। शर्जील ने अपनी हिकमत अमली बदल ली थी। उसने गुस्सा करने या समझाने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो सुबह सवेरे उठकर ऑफिस चला जाता और रात के वापस आता। जब वो कमरे में होता तो लैपटॉप की स्क्रीन में मगन रहता। माहम के वजूद को वैसे नज़रअंदाज करता जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। दूसरी तरफ माहम अपनी फितरत के हाथों मजबूत इस खामोशी को शर्जील का अकड़पन समझ रही थी। उसे इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि उसकी बातें शर्जील के मर्दाना वक़ार पर किस तरह
قاری ضرب لگا رہی ہیں۔ وہ ابھی بھی اپنی اسی دنیا میں مگن تھی جہاں شادی کا مطلب صرف تیار ہونا اور سب کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ ایک دوپہر جب شرجیل خلاف معمول جلدی گھر آ گیا کیونکہ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سر درد کی وجہ سے اس کی کنپٹیاں پھٹ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سکون سے کچھ دیر وہ بیٹھا رہے اور شاید ماہم اسے پانی یا چائے کا پوچھ لے۔ جیسے اس نے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا، اندر سے ماہم کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ شرجیل دروازے پر ہی رک گیا۔ ہائے اللہ، تم سچ کہہ رہی ہو؟ ماہم فون پر اپنی کسی دور کی کزن عالیہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ پیٹ کے بل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ شرجیل نے سوچا کہ وہ خاموشی سے اندر جائے یا واپس مڑ جائے، لیکن ماہم کے اگلے جملے نے اس کے قدموں کو وہیں جکڑ دیا۔ ارے نہیں یار، ماہم نے بے پرواہی سے کہا، تم پوچھ رہی ہو کہ ہنی مون پر کہاں جا رہے ہیں؟ ارے کہیں نہیں جا رہے، شرجیل بھائی تو بہت بورنگ ہے، وہ تو میرے پاس ہی نہیں آتے۔ شرجیل کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر سخت ہو گیا، اس کی رگیں تن گئی۔ ہاں نا، ماہم نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے شادی کو 4 دن ہو کے انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ تو بس صوفے پر سوتے ہیں۔ امی کہتی تھی شوہر پیار کرتے ہیں، یہ تو بس ہر وقت لیپ ٹاپ میں گھسے رہتے ہیں یا مجھے گھورتے رہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو بس دادا جان کے ڈر سے شادی کر بیٹھے ہیں۔ ماہم کی یہ باتیں شرجیل کے لیے کسی پگھلے ہوئے سیسے سے کم نہیں تھے۔ ایک تو اس کا صبر، اس کے ضبط کا وہ ایک بچی سمجھ کر اسے وقت دے رہا تھا، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا تھا، اور بدلے میں وہ اسے نامردیاں بورنگ بنا کر خاندان میں پیش کر رہی تھی۔ اس کی مردانہ غیرت کو اس طرح چیلنج کیا جانا برداشت سے باہر تھا۔ شرجیل نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ ماہم، اس کی آواز میں اتنی شدت اور گرج تھی کہ ماہم کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ بڑا بڑھا کر سیدھی ہوئی۔ سامنے کھڑا شرجیل کسی بھبرے ہوئے شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کی طرح سرخ تھی اور چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ شرجیل بھائی، آپ کب آئے؟ ماہم نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ شرجیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ اس نے بیڈ پر پڑا ہوا موبائل اٹھایا۔ سکرین پر ابھی بھی کال چل رہی تھی۔ شرجیل نے پوری قوت سے موبائل سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ تھا موبائل کے پرزے پرزے ہو کر قالین پر بکھر گئے۔ ماہم کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ خوف سے پیچھے ہٹ کر بیڈ بورڈ سے جا لگی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، میرا موبائل توڑ دیا، ماہم نے روتے ہوئے چلایا۔ ہاں پاگل ہو گیا ہوں میں، شرجیل نے دان پیس کر کہا۔ وہ جھک کر بیڈ پر چڑھا اور ماہم کی طرف بڑھا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا پوری دنیا کو بتانے کا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، تمہیں بڑی تکلیف ہے نا کہ میں تمہارے قریب کیوں نہیں آتا۔ ماہم نے شرجیل کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل پیچھے کھسکنے لگی، لیکن بیڈ ختم ہو چکا تھا۔ شرجیل نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ماہم کو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، ماہم چیخی۔ درد؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ شرجیل کی آواز میں خطرناک سرگوشی تھی۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں شوہر بن کر دکھاؤں، تو آج میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں، تاکہ اگلی بار جب تم فون پر رپورٹ دو تو تمہارے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہو۔ شرجیل نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر بیڈ کے درمیان میں گرایا۔ ماہم نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شرجیل نے اپنا بھاری وجود اس پر ڈال کر اسے ہلنے سے بھی قاصر کر دیا۔ نہیں شرجیل بھائی، نہیں۔ ماہم نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے۔ اس کے سینے پر مکے ماری تھی، دھکے دے رہی تھی، لیکن شرجیل کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ شرجیل بھائی مت کہو مجھے، شرجیل نے گرا کر کہا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر بیڈ شیٹ میں دبا دیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور آج تم میرا حق ادا کرو گی۔ شرجیل نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ ماہم اپنا چہرہ ادھر ادھر گھما کر بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔
اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ شرجیل نے زبردستی اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں جکڑا اور اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ لیے۔ یہ بوسہ محبت کا نہیں، سزا کا تھا۔ اس میں مٹھاس نہیں، کاٹ تھی۔ ماہم کا پورا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ ایک نازک کلی تھی جو طوفان کی زد میں آ گئی تھی۔ شرجیل کی گرفت اس کے جسم پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ماہم کی قمیض کے گلے کو کھینچا تو کپڑا پھٹنے کی آواز آئی۔ اس آواز نے ماہم کو مزید دہشت زدہ کر دیا۔ امی بچائیں! اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ شرجیل اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ انتقام اور غصے کی آگ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کے گلے اور کندھوں پر دیوانہ وار جھک رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں ماہم کی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ ماہم کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ اب وہ صرف بے بسی سے رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ پلیز مت کریں، میں مر جاؤں گی، ماہم نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں فریاد کی۔ یہ الفاظ شرجیل کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں مر جاؤں گی، شرجیل کا ہاتھ جو مزید سختی کرنے کے لیے اٹھا تھا ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اس کی بھاری سانسیں ماہم کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے نیچے دیکھا۔ اس کے نیچے دبی ہوئی ماہم کسی کچلی ہوئی چڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں خوف سے پتھرائی ہوئی تھی، ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور وہ بے طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو موت کو سامنے دیکھ کر ہوتا ہے۔ شرجیل کے اندر کا طوفان یکدم تھم گیا، جیسے کسی نے اس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کا ضمیر جا کر اسے پوری قوت سے ملامت کرنے لگا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میری بیوی ہے یا کوئی دشمن؟ میں ایک 19 سال کی نادان بچی کے ساتھ جانور جیسا سلوک کر رہا ہوں۔ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ وہ شرجیل جو خود کو مہذب اور پڑھا لکھا سمجھتا تھا آج ایک وحشی بن چکا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ اس نے جلتے ہوئے ہاتھوں سے ماہم کو چھوڑا۔ ماہم آزاد ہوتے ہی سمٹ کر بیٹھ کے کونے میں دبک گئی۔ اس نے اپنے پھٹے ہوئے گریبان کو ہاتھوں سے چھپایا اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا رونا دل دہلا دینے والا تھا۔ شرجیل بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ کمرے میں صرف ماہم کی سسکیوں اور شرجیل کی بھاری سانسوں کی آواز تھی۔ میں شرجیل نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں پھنس گئی۔ وہ کیا کہتا؟ معافی مانگتا؟ جو اس نے ابھی کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر ماہم کو دیکھا جو ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ شرجیل نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا چاہا تاکہ اسے دلاسا دے سکے، لیکن ماہم نے اسے ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر مزید سکڑتے ہوئے ایک چیخ ماری اور پیچھے ہو گئی۔ دور رہے مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ شرجیل نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے آج ماہم کے دل میں اپنے لیے ہمیشہ کے لیے نفرت کا بیج بو دیا ہے۔ اس نے ماہم کا بھروسہ جو شاید ابھی بنا بھی نہیں تھا توڑ دیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ مزید ایک پل بھی اس کمرے میں اس معصوم وجود کے سامنے نہیں رک سکتا تھا جسے اس نے اتنی اذیت دی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے دھیمی آواز میں کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ الفاظ بے معنی ہے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ باہر نکل کر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ٹھہرنے لگی۔ اس نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا۔ لعنت ہے تم پر شرجیل، لعنت ہے۔ اندر کمرے میں ماہم ابھی تک اسی کیفیت میں تھی۔ سہمے ہوئے ہرنی کے بچے، اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ زندگی کارٹون یا پریوں کی کہانی نہیں ہے۔ اسے پہلی بار اپنی نادانی اور زبان درازی کی قیمت کا اندازہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ اس کے ذہن پر ایک گہرا نقش چھوڑ گیا تھا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، ہر آہٹ پر ڈرتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ کیا اب اس کی باقی زندگی اسی خوف میں گزرے گی۔ آج کی رات نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے گرانے کے لیے
شاید اب بہت بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر قالین پر بکھرے ہوئے موبائل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر پڑ رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی اور ہو کا عالم تھا۔ وہ کمرہ جو کچھ دن پہلے تک ماہم کے کہکہوں اور بچگانہ باتوں سے گونجتا رہتا تھا، اب وہاں صرف خاموشی کا راج تھا۔ ماہم گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ کے اسی کونے میں بیٹھی تھی جہاں شرجیل اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور گالوں پر آنسوؤں کے نشان خشک ہو چکے تھے۔ رات کا واقعہ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ شرجیل کا وہ غضبناک روپ، وہ سرخ آنکھیں اور وہ جملہ کہ تمہیں شوق ہے نا سب کو بتانے کا کہ شوہر کیا کرتا ہے۔ اسے اپنے جسم میں ابھی تک ایک خوف کی لہر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ ایک اور احساس بھی بیدار ہو رہا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ندامت گھڑی کی ٹک ٹک نے اسے چونکا دیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ شرجیل رات کو گھر نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ رات باہر رہا تھا۔ ماہم نے لرزتے ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں بھینچا۔ وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس کے خشک ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ میں نے انہیں بہت ناراض کر دیا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا شرجیل آ گئے؟ اس نے جلدی سے اپنے بال درست کیے اور آنسو پونچھے۔ ماہم بیٹا دروازہ کھولو۔ باہر سے اس کی ساس یعنی شرجیل کی امی کی آواز آئی۔ ماہم نے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بیگم اسلم خان پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ ماہم شرجیل کہاں ہے؟ وہ رات کو گھر نہیں آیا اور اب فون بھی بند جا رہا ہے۔ تم لوگوں کی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے ماہم کے سوجے ہوئے چہرے اور کمرے کے بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھا۔ ماہم کے پاس سچ بولنے کا موقع تھا۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ شرجیل نے اس کا فون توڑا اور اسے ڈرایا، جیسا کہ وہ ہمیشہ دادا جان سے شکایت لگاتی تھی، لیکن آج الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ اسے شرجیل کی وہ بات یاد آ گئی کہ میاں بیوی کے بیچ کی بات تیسرے کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ نہیں امی، ماہم نے پہلی بار اپنی ساس سے جھوٹ بولا۔ ان کا رات کو فون آیا تھا، آفس میں کوئی ایمرجنسی تھی اس لیے وہیں رک گئے، اور لڑائی نہیں ہوئی۔ میری طبیعت خراب تھی اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بیگم اسلم نے گہرا سانس لیا اور مطمئن ہو گئی۔ شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ چلو ناشتہ کر لو نیچے۔ ساس کے جانے کے بعد ماہم نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آج شرجیل کی شکایت نہیں لگائی۔ اس نے اس کا پردہ رکھ لیا، لیکن کیا شرجیل اسے معاف کریں گے؟ سپہر کے وقت ماہم اپنی بڑی پھوپھو کے پاس تھی۔ پھوپھو خاندان کی وہ واحد خاتون تھی جو سخت گیر ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی تھی۔ ماہم نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پھر سے رونے لگی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ پھوپھو نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اب کس نے ڈانٹا ہے؟ پھوپھو، شرجیل بھائی مطلب شرجیل، وہ مجھ سے بہت ناراض ہے۔ وہ گھر نہیں آ رہے، ماہم نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ پھوپھو نے سنجیدگی سے اسے سیدھا کیا۔ تم نے ضرور کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہوگی، بتاؤ کیا ہوا؟ ماہم نے نظریں جھکا لی۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو بتا دیا تھا کہ شرجیل میرے قریب نہیں آتی اور بورنگ ہے۔ انہوں نے سن لیا۔ پھوپھو کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے سختی سے ماہم کا بازو پکڑا۔ تم پاگل ہو لڑکی؟ پھوپھو کی آواز میں ڈانٹ تھی۔ تمہیں ماں نے کچھ سکھایا نہیں؟ شوہر کے ساتھ گزرنے والی راتیں اور باتیں قبر تک راز ہوتی ہیں۔ تم نے اس کی مردانہ انا کو چھیڑا ہے۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے ماہم، لیکن یہ نہیں کہ اس کی بیوی اس کے کردار یا تعلق کا مذاق اڑائے۔ تم نے اسے بے عزت کیا ہے۔ ماہم کو لگا جیسے کسی نے اسے زور سے تھپڑ مارا ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا پھوپھو، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ شادی مذاق نہیں ہوتی بیٹا، پھوپھو نے نرمی لیکن تاکید سے سمجھایا۔ شرجیل تم سے محبت نہیں کرتا تو تم سے شادی کیوں کرتا؟ وہ تمہارا لحاظ کر رہا تھا، تمہیں وقت دے رہا تھا، کیونکہ تم ذہنی طور پر بچی ہو۔
اور تم نے اسے اس کی کمزوری بنا کر پیش کر دیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں عزت دے تو پہلے تمہیں بیوی بننا پڑے گا، بچی نہیں۔ پھوپھو کی باتوں نے ماہم کے دماغ کے دریچے کھول دیے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ سمجھ گئی کہ شرجیل کا غصہ اور وہ زبردستی والا رویہ دراصل اس کی تذلیل کا رد عمل تھا۔ وہ برا نہیں تھا، وہ بس ہرٹ ہوا تھا۔ اگلے 2 دن شرجیل گھر آیا، لیکن وہ کسی سائے کی طرح تھا۔ وہ رات گئے آتا، کپڑے بدلتا اور خاموشی سے صوفے پر لیٹ جاتا۔ نہ سلام، نہ کلام، نہ غصہ۔ یہ خاموشی ماہم کے لیے اس کے غصے سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ ماہم کوشش کرتی کہ اس سے بات کرے۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ ماہم نے ایک رات ہمت کر کے پوچھا۔ شرجیل نے آنکھیں کھولے بغیر سرد لہجے میں کہا، بھوک نہیں، اور کروٹ بدل ہے۔ ماہم وہیں کھڑی اسے دیکھتے رہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، اس کے پاؤں پکڑ لے، لیکن شرجیل کا گرد جو حصار تھا وہ اسے قریب جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شرجیل کو کھو رہی ہے۔ تیسرے دن ماہم اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ شرجیل کو کیسے منائے۔ معافی مانگنے سے وہ مان نہیں رہے تھے۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا جو انہیں یقین دلا سکے کہ وہ بدل گئی ہے۔ اب وہ نادان ماہم نہیں رہی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک پرانی یاد گوندی۔ یہ ان کی منگنی سے پہلے کی بات تھی۔ گھر میں کسی کی شادی تھی۔ ماہم اور اس کی کزنز تیار ہو رہی تھی۔ شرجیل وہاں سے گزرا تھا۔ ماہم نے اس وقت گلابی رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا۔ شرجیل نے سرسری سی نظر ڈالی تھی، لیکن پھر اپنی بہن سے کہا تھا، لڑکیوں پر ساڑی بہت جچتی ہے، خاص طور پر کالے رنگ کی ساڑی۔ اس میں ایک وقار ہوتا ہے۔ فراک اور لہنگے تو بچوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ماہم نے اس وقت منہ بنایا تھا کہ ساڑی تو بوڑھی عورتیں پہنتی ہے، لیکن آج وہ جملہ اسے کسی امید کی کرن کی طرح لگا۔ ساڑی؟ ماہم نے خود کلامی کی۔ اگر میں ان کی پسند کے مطابق تیار ہوں تو شاید انہیں یقین آ جائے کہ میں بڑی ہو گئی ہوں۔ اس نے فوراً الماری کھولی۔ اس کے پاس تو کوئی ساڑی نہیں تھی۔ اس کے جہیز میں صرف بھاری بھرکم سوٹ تھے۔ اس کا دھیان اپنی امی کی الماری کی طرف گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ خوش قسمتی سے امی گھر پر نہیں تھی۔ ماہم نے امی کا پرانا ٹرنک کھولا۔ سب سے نیچے ایک انتہائی نفیس سیاہ رنگ کی بنارسی ساڑی رکھی تھی، جس کے پلو پر سنہرا کام کیا ہوا تھا۔ یہ امی کی شادی کی ساڑی تھی۔ ماہم نے کامتے ہاتھوں سے ساڑی نکالی۔ کپڑے کا لمس بہت نرم تھا۔ اس نے اسے سینے سے لگایا۔ آج ماہم بچی نہیں رہے گی، اس نے عزم کیا۔ کمرے میں واپس آ کر اسے احساس ہوا کہ ساڑی پہننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس نے یوٹیوب پر ویڈیو لگائی، ہاؤ ٹو ویئر اے ساڑی۔ وہ بار بار ویڈیو دیکھتی، پلیٹس بناتی اور وہ کھل جاتی۔ کبھی پلو چھوٹا ہو جاتا، کبھی لمبائی زیادہ ہو جاتی۔ اس کی انگلیوں میں سیفٹی پن بھی چبھی۔ خون کا ایک قطرہ نکلا، لیکن اس نے اف نہیں کی۔ 2 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد وہ ساڑی پہننے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ سیاہ رنگ نے اس کی رنگت کو مزید نکھار دیا تھا۔ ساڑی کے بلاؤز اور کمر کے درمیان کا تھوڑا سا خلا اسے شرما رہا تھا۔ اس نے بار بار پلو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور ہلکا سا کاجل لگایا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی سرخی۔ کوئی بھاری زیور نہیں، کوئی چوڑیوں کی چھنکار نہیں، صرف سادگی اور نزاکت۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ شرجیل کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ ماہم نے کمرے کی تیز لائٹس بند کر دی اور سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلا دیا۔ کمرے میں دھیمی سنہری روشنی پھیل گئی۔ اس نے شرجیل کا پسندیدہ پرفیوم ہلکا سا سپرے کیا۔ ماحول میں ایک مسحور کن خوشبو رچ بس گئی۔ ماہم دروازے کے عین سامنے کھڑی ہو گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اور ایک عجیب سی امید بھی تھی۔ کیا شرجیل اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیں گے؟ کیا وہ پھر سے غصہ کریں گے؟ نیچے گاڑی کا ہارن بجا۔ ماہم کا دل زور سے دھڑکا۔ شرجیل نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا دیا۔
آج آفس میں کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا، لیکن اس تھکاوٹ سے زیادہ اسے وہ ذہنی کوفت مارے جا رہی تھی جو پچھلے چند دنوں سے اس کے گھر کا ماحول بن چکی تھی۔ اسے گھر جانا اب سکون کا باعث نہیں بلکہ ایک امتحان لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے وہ کمرے کا دروازہ کھولے گا اسے وہی منظر ملے گا، بکھرا ہوا کمرہ، کارٹونوں کی آوازیں اور ایک ایسی بیوی جو اسے دیکھ کر یا تو ڈر جائے گی یا پھر نظر انداز کر دے گی۔ اس نے ایک گہری آہ بھری، اپنا بریف کیس اٹھایا اور بوجھل قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حویلی میں خاموشی تھی، سب سو چکے تھے۔ شرجیل نے سوچا کہ وہ جا کر سیدھا سو جائے گا، ماہم سے کوئی بات نہیں کرے گا تاکہ مزید کوئی تماشا نہ بنے۔ اس نے اپنے بیڈ روم کے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ کھولتے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ جس تاریک اور بکھرے ہوئے کمرے کی توقع کر رہا تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک مدھم سنہری اور رومانوی روشنی نے لے لی تھی۔ سائڈ ٹیبل لیمپس کی دھیمی لو پورے کمرے میں ایک طلسماتی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ فضا میں وہ ایک عام سے ایئر فریشنر کی بو نہیں تھی بلکہ موتی اور گلاب کی ملی جلی وہ خاص خوشبو تھی جو شرجیل کو بے حد پسند تھی۔ شرجیل نے حیرت سے آنکھیں جھپکائی، کیا وہ غلط کمرے میں آ گئے؟ لیکن پھر اس کی نظر کمرے کے وسط میں کھڑی اس بستی پر پڑی جس نے اس کے ہوش اڑا دیا۔ ماہم جو ہمیشہ ڈھیلے ڈالے کرتے پاجامے یا بچوں والی فراکوں میں ملبوس ہوتی تھی، آج ایک مکمل اور سلیقہ مند عورت کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی نفیس بنارسی ساڑی پہن رکھی تھی جس کا سنہرا بارڈر لیمپ کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ وہی ساڑی جس کا ذکر شرجیل نے کبھی باتوں باتوں میں کیا تھا کہ اسے سیاہ رنگ اور ساڑی کا امتزاج بہت پسند ہے۔ شرجیل کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رکی، اس کا بیگ ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا، لیکن اسے خبر نہیں ہوئی۔ ماہم کے بال جو ہمیشہ بے ترتیب ہوتے تھے آج سلیقے سے کھلے ہوئے تھے اور اس کے کندھوں پر لہروں کی طرح گر رہے تھے۔ اس نے بہت ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر تھی اور ہونٹوں پر قدرتی گلابی رنگت۔ وہ نظریں جھکائے اپنی انگلیوں کو بے چینی سے مروڑ رہی تھی جیسے اپنے امتحان کے نتیجے کے منتظر ہو۔ شرجیل نے قدم آگے بڑھایا جیسے اسے یقین نہ ہو کہ یہ وہی ماہم ہے۔ ماہم؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ماہم نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی اور شرجیل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی وحشت یا بچگانہ شرارت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی لجاجت اور حیا تھی۔ شرجیل کی گہری اور ستائشی نظروں نے اسے مزید کنفیوز کر دیا۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ شرجیل کی طرف بڑھی۔ شرجیل بت بنا کھڑا رہا، ماہم اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ ان دونوں کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ شرجیل کو اس کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ ماہم نے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور شرجیل کے کوٹ کے کالر کو چھوا۔ شرجیل نے اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس کی۔ ماہم نے ہمت کر کے اس کے کوٹ کا پہلا بٹن کھولا۔ آپ بہت تھک گئے ہوں گے۔ ماہم کی آواز سرگوشی سے زیادہ کچھ نہیں تھی، جیسے وہ بولنے سے ڈر رہی ہو۔ شرجیل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر کا سارا غصہ، ساری ناراضگی برف کی طرح پگھل رہی تھی۔ یہ لڑکی جسے ساڑی پہننے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ شرجیل نے دیکھا کہ ساڑی کی پلیٹس تھوڑی ٹیڑھی تھی، آج اس کے لیے اتنا بڑا بدلاؤ لائی تھی۔ ماہم نے کوٹ کا دوسرا بٹن کھولا اور پھر اس کی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس کی انگلیاں شرجیل کی گردن سے ٹکرائی تو دونوں کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اچانک ماہم کی ہمت جواب دے گی۔ اس نے اپنا سر شرجیل کے سینے پر رکھ دیا اور شرجیل کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ مجھے معاف کر دے شرجیل، اس کی آواز رند گئی۔ میں بہت نادان تھی، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیوی کیسے بنتے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اب میں کبھی آپ کی شکایت نہیں کروں گی، میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں صرف آپ کے بن کر رہوں گی۔ اس کے گرم آنسو شرجیل کی قمیض کو بھگونے لگے۔
یہ آنسو خوف کے نہیں، ندامت اور محبت کے تھے۔ شرجیل کا دل جو پچھلے کئی دنوں سے پتھر ہو چکا تھا، موم کی طرح پگھل گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سینے پر روتی ہوئی یہ لڑکی اب وہ ضدی بچی نہیں رہی، بلکہ اس کی محبت کی طلبگار ایک عورت ہے۔ اس بار اس کے اندر کوئی غصہ نہیں جاگا، کوئی زبردستی کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، اس کے بجائے ایک شدید محبت اور حفاظت کا جذبہ بیدار ہوا۔ شرجیل نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ماہم کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اسے اپنا چہرہ ماہم کے بالوں میں چھپا لیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ پاگل لڑکی، شرجیل نے بھاری آواز میں سرگوشی کی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتا ماہم، میں بس چاہتا تھا کہ تم مجھے اپنا سمجھو۔ شرجیل نے نرمی سے خود سے تھوڑا الگ کی اور اپنی انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ ماہم کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، کاجل پھیل کر اس کی آنکھوں کو مزید گہرا اور پراسرار بنا رہا تھا۔ شرجیل نے اپنے انگوٹھے سے اس کے گالوں سے آنسو صاف کیے۔ رو مت، آج کی رات رونے کے لیے نہیں ہے۔ شرجیل کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے ماہم کے دل کی دھڑکنیں روک دی۔ شرجیل کی نرمی دیکھ کر ماہم کو مزید حوصلہ ملا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا شیر جیسا شوہر اب ناراض نہیں ہے۔ اس نے اپنی ایڑیوں پر زور دیا اور مزید اور قدرے اونچی ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی، ایک ایسا قدم جس کی توقع شرجیل کو بالکل نہیں تھی۔ ماہم نے اپنے دونوں ہاتھ شرجیل کے رخساروں پر رکھے اور خود کو اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے کامتے ہوئے ہونٹ شرجیل کے ہونٹوں کے قریب کر دیے۔ یہ اس کی طرف سے پہل تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اب اس رشتے سے بھاگ نہیں رہی، بلکہ اسے قبول کر رہی ہے۔ شرجیل کے یہ لمحہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے فوراً اس کی پیش قدمی کا جواب دیا۔ اس نے جھک کر فاصلہ ختم کر دیا اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ وہ نہیں تھا جو چند راتیں پہلے ہوا تھا۔ اس میں کوئی کاٹ نہیں تھی، کوئی سزا نہیں تھی۔ یہ نرم، دھیما اور محبت میں ڈوبا ہوا لمس تھا۔ یہ مٹھاس اور سکون کا امتزاج تھا۔ شرجیل نے محسوس کیا کہ ماہم کے ہونٹ تھر تھر آ رہے ہیں، لیکن اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے شرجیل کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا دی۔ شرجیل نے اسے اپنی گرفت میں مزید کس لیا۔ ان کے درمیان ہوا کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ شرجیل نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر اس کی گردن کی طرف موڑے۔ ماہم کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھک گیا۔ شرجیل، اس نے مدہوشی کے عالم میں سے پکارا۔ شرجیل نے مزید انتظار نہیں کیا۔ اس نے ماہم کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ ماہم نے اپنا بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ شرجیل اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے ماہم کو پھولوں کی پتیوں پر لٹایا جو اس نے خود دن میں سجائی تھی۔ ساڑی کا سیاہ رنگ سرخ گلابوں کے درمیان اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ شرجیل اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف محبت کی دیوانگی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماہم، اتنی خوبصورت کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ خواب نہ ہو۔ شرجیل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماہم نے شرم سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ خواب نہیں ہے، میں آپ کی ہوں۔ شرجیل کا ہاتھ اس کے بازو سے پھسلتا ہوا اس کے کندھے تک گیا۔ اس نے آہستگی سے ساڑی کا پلو اٹھایا۔ ماہم کا جسم شرم سے سمٹ گیا۔ ایک جھرجھری اس کے وجود میں دوڑ گئی، لیکن اس نے شرجیل کا ہاتھ نہیں روکا۔ یہ رضامندی شرجیل کے لیے سب سے بڑا انعام تھی۔ شرجیل نے اس کی گردن کے اس حساس حصے میں اپنے ہونٹ رکھے جہاں اس دن اس نے سختی کی تھی۔ وہ اپنے لمس سے اس پرانی تلخ یاد کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس کے گرم سانس اور نرم بوسے ماہم کو پگھلا رہے تھے۔ ماہم کی انگلیاں شرجیل کے کندھوں میں پیوست ہو گئی۔ کمرے کی فضا ان کی سانسوں کی تپش سے گرم ہو گئی۔ شرجیل کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اسے ہر لمحہ یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ اس رات کوئی جبر نہیں تھا، صرف سپردگی تھی۔ ماہم نے پہلی بار محسوس کیا کہ شوہر کا قرب صرف فرض نہیں بلکہ ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو دو روحوں کو ایک کر دیتا ہے۔ شرجیل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ محبت کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔
اس کی انگلیاں، اس کے لب، اس کی سانسیں سب ماہم کی عبادت میں مصروف تھے۔ جب اس نے ماہم کے کان کے پیچھے بوسہ دیا تو ماہم نے ایک لمبی آہ بھری اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہم۔ شرجیل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں بھی۔ ماہم کی آواز اس کے سینے میں دب گئی۔ لیمپ کی مدھم روشنی نے اس رات دو دلوں کے ملن کا وہ خوبصورت منظر دیکھا جہاں بچپن کی سرحد ختم ہوئی اور ایک پختہ رشتے کا آغاز ہوا۔ محبت کی وہ خاموش زبان جو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، اس رات دونوں نے سیکھ لی تھی۔ اگلی صبح سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر بیڈ پر پڑی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے دن کے آغاز کا اعلان کیا۔ شرجیل کی آنکھ کھلی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ تھکاوٹ، وہ تناؤ جو مہینوں سے اس کا ساتھی تھا، غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کروٹ لی اور اپنے برابر میں دیکھا۔ ماہم اس کے بازو پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک معصوم لیکن پرسکون تاثر تھا۔ وہ سیاہ ساڑی اب بھی اس کے جسم پر تھی، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ رات محبت کے طوفان میں گزری ہے۔ شرجیل نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور نرمی سے ماہم کے چہرے پر آنے والی لٹ کو ہٹا کر کان کے پیچھے کیا۔ ماہم نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی اور مزید اس کے قریب کھسک کر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ شرجیل نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر بوسہ دیا۔ اس نے دیکھا کہ سائڈ ٹیبل پر اب کوئی ٹیڈی بیئر نہیں رکھا تھا۔ کمرے میں اب کوئی بچگانہ چیز نہیں تھی۔ یہ صبح ایک نئی زندگی کی نوید تھی۔ وہ ماہم جو کل تک صرف ایک کزن یا ایک ذمہ داری تھی، آج مکمل طور پر اس کی بیوی، اس کی شریک حیات بن چکی تھی۔ کچی ڈور اب ایک اٹوٹ بندھن میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شرجیل نے ماہم کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور سرگوشی کی۔ گڈ مارننگ مسز شرجیل۔ ماہم کے ہونٹوں پر نیند میں بھی ایک مسکراہٹ تیر گئی، جیسے اس نے خواب میں بھی یہ پکار سن لی ہو۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔